अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर में से फोर्थ से में सेकंड चैप्टर में से पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हम लोगों ने परियार यानी कि रामासामी नायकर के बारे में पढ़े थे। तो रामासामी नायकर जो है निचले तबक़ात के लिए इज़्ज़त नफ्स तहरीक शुरू की थी और ब्राह्मणों समाज में तालीमी इदारों पर और ज़मीनात पर ब्राह्मणों की इजारादारी के ख़िलाफ़ इन्होंने तहरीक शुरू की थी ये, और ब्राह्मणों की बालादस्ती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। बाद में रामासामी नायकर ने आपके म्यूनसिपल चेयरमैन की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दिए थे और कांग्रेस पार्टी से वापस्ता हुए और कुछ अरसे तक कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे। और देखा कि कांग्रेस पार्टी में भी ब्राह्मणों की बालादस्ती है, तो उन्हें ये महसूस हुआ कि कांग्रेस पार्टी में भी निचली तबक़ात का कोई भला होने वाला नहीं है, शूद्र तबके का कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा देकर अपनी एक नई पार्टी क़ायम कर ली थी और इस पार्टी के ज़रिए से उन्होंने, जिसका नाम था जस्टिस पार्टी यानी कि इंसाफ पार्टी, इंसाफ जमात बोल के जस्टिस पार्टी बोल के, तो इसके ज़रिए से परियार, जिसको उर्फ़ियत नाम कह सकते हैं, असल इनका नाम जो है रामासामी नायकर थे और ये जो है तमिलनाडु के कायद थे। इन्होंने तमिलनाडु में ये तहरीक चलाई थी, बाद में सारे हिंदुस्तान में इस तहरीक ने ज़ोर पकड़ा था। तो जस्टिस ऑफ पार्टी के सदर भी रहे और इलेक्शन भी लड़े हैं। इस तरह से परियार ने एक बात वाज़ेह कर दी थी कि दलितों को, निचली तबक़ात को बराबरी के हुकूक़ के लिए सबसे पहले उन तबक़ात में अपने इज़्ज़त नफ्स को उजागर करना ज़रूरी है। यानी कि किसी भी कौम को अगर तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, जदीद दौर से जुड़ना है, जदीद उलूम हासिल करना है, साइंसी उलूम हासिल करना है और समाज में बराबरी का हक़ूक़ हासिल करना है, तो वो अपने आप में इज़्ज़त नफ्स पैदा करना चाहिए, अपनी इज़्ज़त खुद करना सीख लेना चाहिए, तब जाकर समाज उन्हें इज़्ज़त का मकाम देता है। इसलिए इन्होंने दलितों के हकूक़ के लिए तहरीक चलाई थी, इज़्ज़त नफ्स। तो आज फिर हम आज की क्लास में जो है दलितों के ही एक क़ायद, जिन्होंने दलितों के हकूक़ के लिए जदोजहद की थी और रिज़र्वेशन के लिए इन्होंने इक़दामात किए थे, और ये इनका ताल्लुक़ ख़ुद दलित तबके से था, क्योंकि दलित तबके के होने की वजह से इनके तालीमी ज़माने में, पढ़ते ज़माने में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा था, बहुत सारी मुश्किलात के साथ इन्होंने आगे बढ़ा था और तालीम हासिल की थी। तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि हिंदुस्तानी समाज में दलितों की कोई इज़्ज़त व वक़ार नहीं है। इसलिए इन्होंने दलितों के इज़्ज़त के लिए, दलितों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई थी और इक़दामात भी किए थे, कुछ अहम काम भी अंजाम दिए थे। तो मैं उस क़ायद का नाम दलितों के तौर पर, दलित के क़ायद के तौर पर उभरे थे, तो उनका नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनका पूरा नाम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश जो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुई थी और इनका ताल्लुक़ जो था एक मेहार ख़ानदान से था। मेहार यानी कि एक बिल्कुल ही निचला तबक़ा था, निचला ख़ानदान था, उस ख़ानदान में इनकी पैदाइश हुई थी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जदीद हिंदुस्तान के समाजी, मुसल्लह, माहिर क़ानून, माहिर माशियात और एक काबिल सियासतदान थे। इन्होंने ये सारी काबिलियत जो है अपने तालीमी दौर में ही
حاصل کرنا شروع کر دیا۔ تعلیم کے ذریعے سے انہوں نے ساری قابلیت، یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امبیڈکر میں سیاسی سوجھ بوجھ بھی تھی، وہ ماہر معاشیات بھی رہے اور ماہر قانون بھی رہے۔ انہوں نے ہی دستور کا مسودہ تیار کیا تھا، دستور لکھا تھا، اور سماجی مصلح بھی تھے، یعنی کہ ان کے اپنے سماج جو غریب طبقہ ہے ان کی اصلاح کے لیے بھی انہوں نے اقدامات کیے تھے۔ اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دلتوں کے قائدین میں سب سے اہم قائد رہے ہیں، جو ایک اچھوت خاندان میں پیدا ہوئے تھے، مہار خاندان یعنی کہ پیدا ہوئے تھے۔ تو ایک اچھوت خاندان تھا، یعنی کہ بالکل ہی نچلا طبقہ تھا۔ اچھوت خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو بے شمار مسائل اور سماجی ناانصافیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اچھوت خاندان میں، کیونکہ اس دور میں 19ویں صدی کے اختتامی دور میں ذات پات کا نظام عروج پر تھا، چھوچھات کا نظام عروج پر تھا، اور سماج میں اعلیٰ طبقے کی بالادستی تھی۔ اس لیے اچھوت خاندان میں ہونے، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اچھوت خاندان کے ہونے کی وجہ سے انہیں بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا اور سماجی ناانصافیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور یہاں تک کہ ان کو کلاس روم میں دیگر طلباء کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ دیکھیے یہاں بتایا جا رہا ہے، آپ کے کیا بولتے ہیں ڈسپلے پر بھی بتایا جا رہا ہے، جو ان کی پیدائش جو ہے 14 اپریل 1891 عیسوی میں ہوئی تھی، اور وفات جو ہے 1956 عیسوی میں ہوئی تھی۔ یہاں ڈسپلے پہ بتایا جا رہا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ اچھوت ہونے کی وجہ سے انہیں دیگر طلباء کے ساتھ اعلیٰ طبقے کے طلباء و طالبات کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ سنسکرت زبان پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، کیونکہ سنسکرت زبان اس وقت جو ہے اعلیٰ ذات کی زبان سمجھی جاتی تھی، اعلیٰ ذات کی زبان کہی جاتی تھی۔ اس لیے بھیم راؤ امبیڈکر کو سنسکرت پڑھنے سے بھی روکا گیا، انہیں سنسکرت پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف اور صرف سنسکرت زبان پر اعلیٰ ذاتوں کی لوگ ہی پڑھتے تھے، ان کے ہی وہی لوگ بولتے تھے، اور وہی لوگوں کی اجازت تھی سنسکرت زبان پر۔ اس لیے اعلیٰ امبیڈکر صاحب کو جو ہے سنسکرت زبان پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ الغرض اس قسم کے بے شمار محرومیوں، ذلت اور تحقیر کا شکار ہوئے، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ الغرض انہیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کئی محرومیات، سماجی محرومیوں سے بھی محروم ہونا، سماجی کاموں سے بھی محروم ہونا پڑا تھا، اور ذلت اٹھانی پڑی تھی، بے عزت ہونا پڑا تھا، یہ ہر جگہ پر انہیں نیچ نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے باوجود جو ہے بھیم راؤ امبیڈکر نے اپنی تعلیم کا سفر کو جاری و ساری رکھا، ہمت نہیں ہاری، یعنی کہ وہ اتنے سماجی ناانصافیوں کے باوجود، کلاس میں نہ بٹھانے کے باوجود، اور کئی مسائل کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اپنی تعلیمی سفر کو جاری و ساری رکھا اور ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے آپ کے الفنسٹون کالج سے گریجویشن مکمل کیا تھا۔ بعد میں انہوں نے امریکہ کے کولمبیا یونیورسٹی سے MA اور PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ تو سب سے پہلے ممبئی کا ایک کالج ہے، الفنسٹون بلکہ کالج ہے، اس کالج میں انہوں نے گریجویشن یعنی کہ انڈر گریجویٹ UG جو بولتے ہیں، تو انڈر گریجویٹ گریجویشن حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ امریکہ کی یونیورسٹی کولمبیا سے انہوں نے MA کیا اور PhD کی ڈگری حاصل کی۔ PhD کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ ہندوستان واپس آتے ہیں۔ امبیڈکر کے نظریات کا تعلق جو ہے آزادی، انسانی مساوات، جمہوریت اور سماجی ترقی جیسے مسائل سے تھا، یعنی کہ ان کے نظریات کیا تھے؟ جمہوری نظام ہو، ذات پات کا نظام ختم ہو جائے، چھوچھات کا نظام ختم ہو جائے، اور تمام طبقے کے لوگوں کو، تمام فرقوں کے لوگوں کو مساوی حقوق دیے جائیں، اور ہندوستان میں ایک جمہوری نظام قائم ہو، یہ ان کے نظریات تھے۔ اسی حکمت عملی کے تحت انہوں نے اپنے اقدامات کرنے شروع کیے تھے، اور مغربی دنیا کے روشن خیال نظریات سے بے حد متاثر تھے۔ مغربی دنیا سے یعنی کہ
یورپی دنیا میں جو انتخابات ہو رہے تھے، جدید تعلیم جو حاصل کی جا رہی تھی، اس سے یہ بہت زیادہ متاثر تھے. وہی سسٹم جو ہے وہ ہندوستان میں لانا چاہتے تھے. وہاں یورپ میں چھوت کا نظام نہیں تھا، ذات پات کا نظام نہیں تھا، تمام فرقوں کو برابری کے حقوق تھے، جمہوریت تھی اور سماجی ترقی تھی، سماج کے ہر طبقے کو ترقی دی جاتی تھی. وہی نظریات، وہی کام وہ ہندوستان میں کرنا چاہتے تھے. اسی نظریات سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے. امریکہ میں جاری نسلی امتیازات کے خلاف جدوجہد سے متاثر ہو کر انہوں نے ہندوستان میں ذات پات کے تفریق کے خلاف آواز اٹھائی. اس وقت امریکہ میں جو ہے نسلی امتیازات کے کیا بولتے ہیں امتیازات کے خلاف جدوجہد چل رہی تھی. نسلی امتیازات سے نہیں کہ وہاں جو لڑائی ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ہندو مسلم کی لڑائی ہوتی ہے، وہاں امریکہ میں ہندو مسلم نہیں ہوتا، کسی کرسچن مسلم نہیں ہوتا، بلکہ گورے اور کالوں پر لڑائی ہوتی ہے. تو یہ نسلی امتیازات کی جدوجہد چل رہی تھی اس وقت امریکہ میں، جب یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو اسی وقت جو ہے اس سے متاثر ہوئے اور ہندوستان میں جو ہے انہوں نے ذات پات کے تفریق کے خلاف آواز اٹھائی، اس سے متاثر ہو کر. اور اچھوت پن اور ذات پات کے نظام سے بہت فکر مند تھے. اچھوت پن اور ذات پات کے نظام سے بہت زیادہ فکر مند تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب. اس لیے انہوں نے اس کے خلاف تحریک چلائی تھی، آواز اٹھائی تھی. اور کیونکہ ہندوستان کے ایک بڑی تعداد جو ہے انہی پسماندہ طبقات سے تعلق رکھتی تھی. ہندوستان کی سب سے بڑی آبادی جو ہے وہ نچلی طبقے کی تھی. ہندوستان کی سب سے بڑی آبادی پسماندہ طبقات کی تھی، نچلے طبقات کی تھی، چھوٹی ذات کی تھی. اس لیے وہ چھوٹی ذات کو برابر کے حقوق دلانا چاہتے تھے. 1924 میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اچھوتوں کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے ممبئی میں بشکرت ہتھکرنی سبھا کے نام سے ایک تنظیم قائم کی تھی. بشکرت اور ہتھکرنی سبھا، اس نام سے انہوں نے تنظیم قائم کی تھی 1924 میں ممبئی شہر میں. انہوں نے اس تنظیم کے ذریعے اچھوتوں کے شہری حقوق اور مندروں میں داخلے اور کنوؤں سے پانی لینے کے حقوق کے لیے احتجاجی پروگرام منظم کیا اور ستیہ کیا. یعنی کہ یہ تنظیم جو ہے بشکرت آپ کے ہتھکرنی سبھا جو ہے، یہ تنظیم کو قائم کرنا مقصد رہا کہ نچلی طبقات کو شہری حقوق دلانا اور مندروں میں داخلہ دلوانا اور کنوؤں سے پانی حاصل کرنا. کیونکہ اس دور میں نہیں تھا. برہمن طبقہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ نچلی طبقہ کنویں سے پانی لے یا مندروں میں آئے. برہمن طبقہ انہیں روکتا تھا، شہری حقوق نے برابری کے حقوق نہیں دیتے تھے. اسی لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی سبھا کے ذریعے سے اور احتجاج کیا، منظم کیا اور ستیہ گرہ بھی شروع کیا تھا. تو بعد اس تنظیم کے بعد اچھوتوں کے شہری حقوق اور انہوں نے 1923 میں وکالت شروع کی تھی. 1923 میں بھیم راؤ امبیڈکر صاحب جو ہے وکالت بھی شروع کی تھی اور اچھوتوں کے سیاسی حقوق کے لیے جدوجہد کی. وکالت کرتے ہوئے انہوں نے اچھوتوں کی جدوجہد کے لیے، نچلی ذاتوں کی جدوجہد کے لیے جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے. امبیڈکر نے مراٹھی زبان میں ایک ہفتے وارہ اخبار بھی نکالا جس کا نام تھا بشکرت بھارت نام تھا اس اخبار کا. اس اخبار کے ذریعے سے وہ لوگوں میں شعور بیدار کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کیا کہہ سکتے ہیں، اس اخبار کے ذریعے سے نچلی طبقے کو برابر کا حقوق دلانا چاہتے تھے اور کے ذریعے سے نچلی ذاتوں کے پسماندہ طبقات میں شعور بیدار کرنا کا ان کا مقصد رہا ہے. اس طرح سے یہ امبیڈکر نے اپنی خدمات انجام دیے تھے. امبیڈکر 1930 میں قومی سیاست میں داخل ہوئے. یعنی کہ 1930 میں جدوجہد آزادی، قومی سیاست سے مراد کانگریس پارٹی میں کہیے یا پھر اس وقت جو پارٹیاں کانگریس پارٹی تھی تو جو سیاسی جو سرگرمیاں چل رہی تھی اس وقت، تو انہوں نے 1930 میں وکالت اور اس تنظیم سے جڑتے ہوئے قومی سیاست یعنی کہ نیشنل سیاست میں داخلہ لیا تھا. اور لندن میں منعقد 3 گول میز کانفرنس کے نمائندے منتخب بھی ہوئے تھے. جب یہ قومی سیاست میں منتخب ہوئے تو انہیں
لندن میں ہونے والی گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے نمائندہ بھی انتخاب کیا گیا تھا۔ امبیڈکر نے پسماندہ طبقات کے لیے علیحدہ رائے دہندگی کا مطالبہ کیا تھا۔ امبیڈکر جو ہے علیحدہ رائے دہندگی یہاں ہے، دیکھیے بتاتا ہوں میں اس لاسٹ لائن میں علیحدہ جو ہے رائے دہندگی کا مطالبہ کیا تھا۔ گاندھی جی نے اس کے شدید مخالفت کی تھی، یعنی کہ امبیڈکر جو ہے پسماندہ طبقات کے لیے علیحدہ رائے دہندگی، علیحدہ ووٹ ڈالنے کا حق مانگا تھا، لیکن گاندھی جی نے اس کے لیے شدید مخالفت کی تھی اور گاندھی جی نے اس کے خلاف ستیہ گرہ بھی شروع کیا تھا۔ تو فیصلہ خلاف 1932 میں گاندھی جی نے مرن برت بھی رکھا ہے، یعنی کہ نچلی طبقات کے لیے علیحدہ رائے دہندگی کے مطالبہ جب امبیڈکر کیے تو انہوں نے اس کے خلاف سخت مخالفت کی ہے اور 1932 میں جو ہے اس کے خلاف مرن برت بھی رکھا تھا، مرن برت یعنی بھوک ہڑتال بھی رکھی تھی۔ امبیڈکر نے ان طبقات کی جانب سے بات چیت کی، امبیڈکر جو ہے یہ نچلی طبقات کی جانب سے بات چیت کی تھی، گاندھی جی سے بات چیت کی تھی نچلے طبقات کے لیے الگ رائے دہندگی کے تعلق سے۔ تو 1932 میں پونا معاہدہ دستخط کیا گیا۔ 1932 میں ہی گاندھی جی سے جب امبیڈکر بات کیے ہیں تو ایک معاہدہ ہوا ہے جس کو تاریخ میں 1932 میں یہ معاہدہ ہوا ہے، پونا معاہدے کے تحت یاد کیا جاتا ہے، اس پہ امبیڈکر بھی دستخط کیے تھے اور گاندھی جی بھی دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے مطابق امبیڈکر نے پسماندہ طبقات کے لیے الیکشن میں عام حلقوں میں تحفظات کے لیے رضامندی دی تھی، یعنی کہ یہ پونا معاہدہ جو ہوا تھا اس معاہدے میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ پسماندہ طبقے کے لیے الیکشن میں ایم پی الیکشن یا ایم ایل اے الیکشن لڑنے کے لیے انہیں عام حلقوں یعنی بعض حلقہ ریزرویشن کے رہتے ہیں، اس ریزرویشن حلقوں کو چھوڑ کر بھی عام حلقوں میں بھی انہیں نمائندگی کرنے کے لیے، نچلے طبقات کو ٹکٹ دینے کے لیے، تحفظات کے لیے ریزرویشن کی رضامندی دی تھی۔ تو یہ جو الیکشن کے حلقے ہوتے ہیں، ایم پی کے ہوتے ہیں، ایم ایل اے کے ہوتے ہیں، وہ ریزرویشن رہتے ہیں، جیسے کہ ظاہر آباد کا حلقہ ہے وہ ایک ایس سی کے لیے کیا بولتے ہیں ایس ٹی یا ایس سی کے لیے ریزروڈ ہے، جنرل نہیں ہے۔ اسی طرح سے امبیڈکر نے پسماندہ طبقے کے لیے الیکشن میں جو ہے عام حلقوں میں تحفظات کے لیے رضامندی دی تھی نچلی طبقات کے لیے، اس میں پونے کے 1932 میں پونے کے جو اگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ بات لکھی گئی تھی۔ تب گاندھی جی نے اپنا مرن برت توڑا تھا، اس کے بعد گاندھی جی نے اپنا مرن برت ختم کیا تھا، بھوک ہڑتال ختم کی تھی۔ امبیڈکر کانگریس کے آزادی کے مطالبے کو لے کر مشکوک تھے، مشکوک یعنی شک کرنا، مشکوک کے معنی شک کرنا، تو امبیڈکر جو ہے کانگریس کی آزادی کے مطالبے کو لے کر بہت ہی کشمکش میں تھے، شک میں تھے، مشکوک تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں برطانوی راج جاری رہے تاکہ نچلی ذاتوں کے مفادات متاثر نہ ہوں۔ امبیڈکر یہ چاہتے تھے، کانگریس کی جدوجہد آزادی کی طرف سے وہ مشکوک تھے، وہ شک کرتے تھے، کانگریس کی جدوجہد آزادی کے جو اقدامات تھے، امور تھے، اس سے مشکوک تھے۔ وہ چاہتے تھے، کون چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے مراد امبیڈکر چاہتے تھے کہ ہندوستان میں برطانوی راج قائم رہے تاکہ نچلی ذاتوں کے مفادات متاثر نہ ہو۔ 1942 میں انہوں نے درجہ فہرست ذاتوں کے تعاون سے شیڈول کاسٹ فیڈریشن، یعنی کہ 1942 میں انہوں نے شیڈول کاسٹ فیڈریشن نامی ایک آرگنائزیشن قائم کی تھی، نامی کل ہند پارٹی تنظیم بول رہا ہوں، ایکچولی شیڈول کاسٹ فیڈریشن کے نام سے انہوں نے کل ہند یعنی کہ نیشنل پارٹی قائم کی تھی، تشکیل دی تھی۔ کانگریس میں رہتے ہوئے، کانگریس سے علیحدہ ہوتے ہوئے شاید انہوں نے یہ بات 1942 میں شیڈول کاسٹ فیڈریشن کے نام سے ایک کل ہند جماعت قائم کی تھی، ایک پارٹی قائم کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے درجہ فہرست ذاتوں کے افراد کو ہندو مت ترک کرنے کو کہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے امبیڈکر نے درجہ فہرست طبقات جو تھے، نچلے طبقات جو تھے، بالکل دلت طبقات جو تھے، انہیں ہندو مذہب چھوڑنے کے لیے ترغیب دی اور ہندو مذہب چھوڑنے کے لیے کہا ہے، اور اپنے کئی پیروکاروں کے ساتھ مل کر امبیڈکر نے بدھ مت مذہب کو اختیار کیا تھا۔ اس طرح سے امبیڈکر نے ہندوستان میں جدوجہد آزادی کے دوران نچلے طبقات کے لیے یہ لڑائی لڑی تھی، اور بعد میں انہیں ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے نہرو نے انہیں دستور کی کمیٹی کا چیئرمین بھی منتخب کیا تھا، اور ہندوستان کا دستور کا مسودہ انہوں نے ہی لکھا تھا۔
اس طرح سے یہ ہندوستانی دستور کے چیئرمین رہے ہیں۔ امبیڈکر کی وفات جو ہے 1956 میں ہوئی تھی۔ یہ آج کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ کل کے ٹاپک میں پھر ایک نئی بات پر نئی موضوع پر بات ہوگی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔